बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिग 7 में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, पंजाब समेत मुल्क भर में होने वाले बिजली के ब्रेक डाउन पर सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी की जानिब से बनाई जाने वाले तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त फॉरेंसिक जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो असल मुल्ज़िम था जिसकी गफलत की वजह से पावर ब्रेकडाउन हुआ उसका पता लगा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर यह देखा गया कि 600 मेगावाट के पावर प्लांट गुद्दू पावर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड सैयद फाइक हुसैन शाह ब्रेकडाउन के रोज ड्यूटी पर आए और हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब हो गए। उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद वो वापस दफ्तर आए और उसके बाद उन्होंने करने की कोशिश की कि वो ब्रेकडाउन के वक्त दफ्तर में मौजूद थे, मगर सीसीटीवी फुटेज ने उनका भांडा फोड़ दिया। और उसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक सैयद फाइक हुसैन शाह को ओहदे से मुअत्तल कर दिया और उसका हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। बाद तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट काबीना को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने और बाकी काबीना के सामने वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब ने काबीना को ब्रीफिंग दी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिजली ब्रेक डाउन के ऊपर वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब की वजारत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और बाकी वज़रा को भी तनबीह की कि जिन वजारतों का डायरेक्ट ताल्लुक अवाम के साथ है उन वजारतों से ऐसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से? आप ठीक हैं जी, थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब साहब, अगर ये गलतियां नून लीग या पीपल्स पार्टी के दौर में होती तो यकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी दोस्त कहते कि वजीर जो है वो सबसे पहले मुस्ताफी हो, उसके बाद की। तो अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो क्यों आप लोगों ने महज मुलाजमीन की बरतरफी पर इक्तफा कर लिया? क्यों वजीर मौसूफ से इस्तीफा नहीं तलब किया जा रहा? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे अपने मौक़िफ़ का इज़हार करने का मौका दिया। देखिए, बात ये है कि ये एक नेग्लिजेंस था और बहुत सीरियस किस्म का नेग्लिजेंस था जिसने पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में डुबोया। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि जी उन चीज़ों से साबित हुआ कि किस बंदे की ये नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ, तो उसको सजा दी गई है। लेकिन अगर एक चीज़ का पता ही ना चले तो फिर तो यकीनन और इस तरह का कोई हो और उसकी कोई चीज़ सामने ना आए तो फिर जिम्मेदारी जो है वो फिर जो सीनियर है या जो वजीर है या जो भी है उसके ऊपर जाती है। लेकिन अब एक चीज़ के तयन हो गया है कि जी किसकी गलती थी, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो ये है। लेकिन ये इसके बावजूद जैसे आपने अभी बताया कि कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो वजीर साहब की कारकर्दगी से और उनकी इससे मुतमईन नहीं थे, और तो ये मतलब ये ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि उमर अयूब साहब बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनती हैं, तो ये मतलब हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आफ्ताब साहब, आपने कहा जी कि मुलाजिम की गलती थी, उसके बाद उसको बरतरफ कर दिया गया, इसलिए वजीर मौसूफ जो है उनसे इस्तीफा तलब नहीं किया जा रहा। उनसे काम लेना बेसिकली किसने? ये वजारतों का काम नहीं है कि वो एम्प्लॉइज से काम लें, और अगर वो नहीं ले पा रहे, और ये चीजें मैंने पहले सवाल में ये चीज कोट की कि अगर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत होता तो क्या आप लोग इस्तीफे की डिमांड ना करते? जिस तरह नून लीग के दौर में हुआ करते थे, रेलवे के हादसा हुआ करते थे, ख्वाजा सादिर रफीक साहब तो ट्रेन नहीं चला रहे होते थे, लेकिन आप लोग तो कहते थे कि तो उस वक्त क्या ऐसा हुआ? देखिए, मैं आपको एक चीज, बिल्कुल आपकी बात सही है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी यही है कि जी जो भी अपोजिशन में होता है या जो भी होता है हुकूमत में, वो ये बातें जरूर होती हैं इस तरह की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब एक इदारा है उसके अंदर, ये मेरी अपनी जाती राय में से आपको जी। हो सकता है कि मैं अपोजिशन में होता तो मैं भी वही बात आप जो कह रहे मैं कर रहा होता, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको ये बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आता हूँ, मैं अपनी एक इंडिपेंडेंट राय भी रखता हूँ। जी बिल्कुल। मैं अपनी, क्योंकि मुझे अपने ज़मीर की भी आवाज़ है मेरी, तो मैं ये समझता हूँ कि जब कोई भी इदारा है उसके अंदर कई किस्म की नेग्लिजेंस है। एक नेग्लिजेंस होगी जो वजारत की सूरत में होगी तो यकीनन उसका वजीर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे उसके बावजूद भी होगी, उसको इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन एक जिम्मेदारी जो है वो वहाँ की किसी भी इदारे के एम्प्लॉइज की होती है, वहाँ पे काम करने वालों की होती है, और अगर वो उसको जब जिम्मेदारी को नहीं निभाते तो या उनकी वजह से कोई नुकसान होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब तयन हो जाए कि ये किसकी वजह से हुआ है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हो नहीं सकता कि कत्ल कोई करे, सजा किसी ऊपर, वजीर अगर कोई महकमे में कुछ कर दे तो सजा, मौत की सजा जो वकील को दे दी जाए, वजीर को दे दी जाए, ये नहीं हो सकता।
آفتاب صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم کا ذکر کرتے تھے جہاں پر کشتی ڈوبی اور وزیر اعظم مستعفی ہو گئے جی کہ کشتی کسی اور نے ڈوبائی, وزیر اعظم اللہ تو نہیں تھے کشتی کے, لیکن کشتی ڈوبی, مستعفی وزیر اعظم ہو گئے. تو مجھے ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا اگر آپ وہی تحریک انصاف والے ہوتے اور یہ واقعہ ساؤتھ کوریا میں ہوا ہوتا تو کیا وزیر موصوف استعفیٰ نہ دیتے؟ دیکھیں میں آپ کی بات پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً ہمیں ابھی اس مقام پہ پہنچ جانا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی ذمہ داری بھی کوئی پہ پڑا لے, اس کو لینی بھی چاہیے. لیکن یہ کہ جب یہ ہے تو یہ اب میری سیدھی سی رائے تو یوگی کی یہ وزیر صاحب کا کام ہے یا پھر پرائم منسٹر کا کام ہے جن سے دے لیں استعفیٰ دے دیں. نہیں تو آپ جیسے لوگ, آپ جیسے دوست جو بیسکلی صحیح معنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج چلیں اللہ پاک نے کرم کیا آپ لوگ کسی مقام پر موجود ہیں, کیوں آپ لوگ پریشرائز نہیں کرتے پرائم منسٹر کو کہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو جو متعلقہ وزیر ہیں ان سے استعفیٰ طلب کریں؟ دیکھیں ہم تو جب ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں جتنا کھل کر پی ٹی آئی کا نمائندے جو ہیں پرائم منسٹر کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ کسی اور پارٹی کے اندر یہ کلچر نہیں ہے. تو یہ جتنا جمہوری انداز ہم اختیار کرتے ہیں اور ہم اپنی رائے کو بالکل کھل کے اظہار بھی کرتے ہیں, اور جب کہیں کوئی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتے, ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ جی جس کوتاہی کو یا تو دور کیا جائے یا کوتاہی کرنے والے کو دور کر دیا. تو یہ ایسی غلطی جس کے بعد جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پورا ملک اندھیروں میں ڈوب گیا, آپ کے ہمسایہ ممالک نے آپ کا مذاق اڑایا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کی تلاش میں تھی اس کو جو پیغام گیا اس سے پاکستان کا کوئی تھوڑا نقصان نہیں ہوا. وہ صرف 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے لوگ بجلی کے بغیر نہیں رہے, اندھیروں میں نہیں رہے, اس کے علاوہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو آپ اب پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو یقیناً آپ کا بھی پیغام دوں گا اور اپنی رائے بھی دوں گا. اور آپ کی رائے میں یہ استعفے کی ڈیمانڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں وہ تو اس وقت کی صورتحال دیکھ کے اپنی رائے بالکل اور ایمانداری سے دوں گا. چلیں ٹھیک ہو گیا. آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین آفتاب جہانگیر صاحب کی اپنی گفتگو سنی, ان کا جو تعین کر لیا گیا ہے کہ بیسکلی غلطی ہے کس کی, تو اس کے بعد شاید وزیر موصوف کے استعفے کی ڈیمانڈ غلط ہے, لیکن شاید یہی دوست جس وقت ہمارے اپوزیشن اس وقت جب ایسی غلطیاں اس وقت کی حکومت کرتی تھی تو یہ دوست کہتے تھے کہ فلانے ملک کا وزیر اعظم یا فلانے ملک کا وزیر وہ ایسے کسی سانے پہ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا, ایسی غلطی پر اس نے استعفیٰ دے دیا تھا, تو یہاں پر بھی استعفوں کا سلسلہ جو اب شروع ہو جانا چاہیے, یہاں پہ بھی فلانے وزیر کو اس واقعے کے اوپر مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن شاید جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد یو ٹرن کی ایک اسٹریٹجی پڑھائی تھی سب کو, یو ٹرن بتایا تھا کہ یو ٹرن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اب ان تمام واقعات کے اوپر اور ان تمام ایشوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی یو ٹرنز لینے لگے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کہنا جائے گا, اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کو نیب کی جانب سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے. نیب ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق تھا کہ انہوں نے 4,500 ہارس پاور کے انجنز منگوائے تھے جو مہنگے داموں منگوائے گئے تھے, اور نیب ذرائع کے مطابق جو شکایت گزار تھا اس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاکستان کو 20 لوکوموٹیوز کی ضرورت تھی, جبکہ خواجہ سعد رفیق نے 20 سے زائد لوکوموٹیوز منگوائے تھے جس کا مقصد کک بیکس حاصل کرنا تھا. اور جب اس شکایت پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی تو اس کمیٹی نے یہ رپورٹ مرتب کی کہ جس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا وہ تمام قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے دیا گیا, اور اس کمیٹی کی رپورٹ کے آنے کے بعد ڈی جی نیب لاہور نے چیئرمین نیب کو رپورٹ بھجوا دی, جس کے بعد حتمی طور پر وہ اس انکوائری کو بند کرنے کا حکم دیں گے. تو ایک بڑا ریلیف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے. پروگرام کے حصے میں اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں ناکام ہے تو اس میں اپوزیشن کا اب کیا بیانیہ ہے, اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. علیکم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو نیب کی جانب سے کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی جو نیب پہ گلے شکوے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے؟ کوئی اچھی خبر, ایک اچھے بیان, اس طرح کی خوشکن بیان اس سے کوئی بارے میں
ملک کی سب سے بڑی عدالت قرار دے چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یہ پولیٹیکل جنرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس نے اپنی غیر جانبداری کا اہمیت جو ہے وہ بری طرح مجروح کر دیا ہے. اور جناب چیئرمین صاحب جو ہیں خود ان کے بارے میں جس طرح کی ویڈیوز ان کی عام ہوئی وائرل ہو کہ ویسے ہی ان کو یہ کہ اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں رہ جاتا تھا ان کے لیے اس منصب پہ فائل رہنے کا کافی ہونا چاہیے تھا. یہ ادارہ جو ہے اس کی ساکھ عوام کی نظروں میں قطع نہیں ہے, یہ تو استعمال ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ بہت نیک نا ایک جو ڈی جی ایف سابق بشیر محمود, ان کا اپنا بیان ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ فلاں فلاں کے خلاف اپوزیشن کے مسلم لیگ نون کے خاص طور پہ خواجہ آصف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف ان کو گرفتار کریں, پکڑیں ان کو, کیونکہ ثبوت نہیں کیا. جو کام ہم نے نہیں کیا وہ نیب اس کے لیے تیار ہوگی, وہ نیب سے کام لے رہے ہیں یا حکومت لے رہی ہے. تو یہ تو ایک ٹول بنا ہوا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. ایک صاحب کے نام پہ بد کی کاروائیاں یہ کروائی جا رہی ہیں, اس لیے اس کی کوئی ساکھ نہیں عوام کی نظروں میں. اس کی تو یہ ہے کہ اثر نو ہونی چاہیے, تشکیل نو اس کی ہونی چاہیے, اور اس میں ان کے کردار کے اوپر, غیر جانبداری کے اوپر, رسول پسندی جانبداری انگلی نہ اٹھا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کر لیں. ملک میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ ہماری حکومت, موجودہ حکومت وہ قابو کرنے میں ناکام ہے. اپوزیشن کی جانب سے جو ابھی جلسے ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم جو جلسے کر رہی ہے, ہمیں مہنگائی کے اوپر بات کرتی پی ڈی ایم نظر نہیں آ رہی. اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, پی ڈی ایم بات کر رہی ہے اپنے کیسز کے اوپر. کیوں جو عوام کی آواز ہے وہ اگر حکومت نہیں سن رہی تو اپوزیشن بھی سننے کو تیار نہیں ہے؟ ہمارا تو بنیادی طور پر بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس سے نجات حاصل کی جائے, اس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. مہنگائی, بے روزگاری جو ہے اپنے عروج پہ ہے, اس لیے یہ پانا لبریز ہو چکا ہے. عوام اس حکومت کو, ناجائز حکومت کو, ظالم حکومت کو, نالائق حکومت کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے کہ اس سے نجات حاصل اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو دونوں چیزیں ہیں, کہ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز طور پر مسلط کی گئی ہے, دوسرا یہ کہ انہوں نے آج عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں. اب یہ ہے کہ عوام ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عوام جوک در جوک ہمارے جلسوں میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپوزیشن کے بڑے لیڈرز کی جانب سے کیوں مہنگائی کے اوپر, عوام کے جو بنیادی کور ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو نظر نہیں آ رہی؟ آپ جیسے دوست کر رہے ہیں لیکن ہمیں جلسوں میں نظر نہیں آ رہی یہ باتیں. نہیں, ہم دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے عوام سے آپ جا کے پوچھیں, عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. عوام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور یکسو ہے ہمارے ساتھ اس ظالم اور نالائق حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو پاکستان میں ابھی ہم نے دیکھا کہ بجلی کا ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا, اب آج جو کابینہ کو رپورٹ پیش کی گئی اس کے بعد کچھ افسران کو معطل کر دیا گیا. وزیر موصوف ابھی بھی کرسی پر براجمان ہے, تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائے گی؟ وزیر کے استعفے کا کوئی مطالبہ ہے آپ کی جانب سے, جس طرح آپ کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دوست کیا کرتے تھے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا بریک ڈاؤن کی بات نہیں ہے, یہ تو پورا حکومت کا بریک ڈاؤن ہے, اور صرف ایک چند افراد کو معطل کرنے کی, سسپینڈ کرنے کی, بلکہ ٹرمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ گھر نہیں بھیجے جائیں گے اس وقت تک یہ ہے کہ عوام کے ساتھ اسی طرح ظلم و ناانصافیاں ہوتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کی اپنی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کی جانب سے یہ جو ریف کی کچھ باتیں ہیں, کچھ اچھی خبریں, اس کے باوجود وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے نیب کی کارکردگی سے, اور شاید وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا نیب کے خلاف جو بیانیہ ہے اسی کے اوپر ہیں. یہ جو آج ایک اچھی خبر آئی ہے, اس کے باوجود کی فرق نہیں پڑ رہا نون لیگ اور نیب کے تعلقات میں. اس کے بعد ان کی نظر میں شاید پوری کابینہ کا یہ بریک ڈاؤن ہے, جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہے, اور پوری کابینہ کے مستعفی ہونے کا بھی انہوں نے کہا جی کہ پوری کابینہ کو اس کے اوپر مستعفی ہو جانا چاہیے. اور اپوزیشن کا جو بنیادی ایشو ان کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے عوام کو لے کر, لیکن ہمیں
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسوں میں اپوزیشن کے لیڈرز مہنگائی پر بات کرتے نظر نہیں آ رہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا دن بے قابو ہو چکے ہیں اور یہ اپوزیشن کے پاس ایک بڑا میجر پوائنٹ ہے جس کے اوپر اپوزیشن اگر چاہتی تو اچھے طریقے سے عوام کو اپنے ساتھ ملا سکتی تھی, کیونکہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں آج پورا پاکستان سفر کر رہا ہے, لیکن ان کے مطابق اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی پر بات کر رہی ہے, لیکن پی ڈی ایم کی مین سٹریم لیڈرشپ کی جانب سے پی ڈی ایم کے بڑے جلسوں پہ مہنگائی کے اوپر کوئی بات ہوتی نظر نہیں آ رہی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کہ نہ جائے گا, اسٹے ود اس. ڈاکٹر عبدالباسط, ہیلتھ ایکسپرٹ. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اوکے سر, بس 30 سیکنڈز میں سر ہم آ رہے ہیں.
جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، گزشتہ 2 مہینوں سے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی پر بھارتی کسانوں نے چڑھاوا بولا ہوا تھا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بھارت کی ظالم بی جے پی حکومت کی جانب سے جو کسانوں کے خلاف قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کو ختم کیا جائے. اس سارے دور کے دوران بی جے پی حکومت نے کئی مرتبہ کسانوں سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ ان قوانین کے اوپر ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جائیں، لیکن کسان اپنے مطالبوں پر ڈٹے رہے. اور 2 مہینے کے بعد اب بھارتی سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد بھارتی سپریم کورٹ نے آج یہ حکم دیا کہ بی جے پی حکومت کی جانب سے بنائے گئے یہ جو قوانین تھے ان کو ابھی سسپینڈ کر دیا جائے اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے جو کمیٹی آگے اس ایشو کو لے کر آگے چلے گی. اب یہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ بیسیکلی کسانوں کے حق میں تھا یا بھارت کی بی جے پی کی جو حکومت ہے اس کی سپورٹ میں تھا؟ پروگرام کے حصے سے ہم اس پر بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم. ویلکم. تھینک یو. جنرل صاحب، یہ جو آج فیصلہ آیا بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ بیسیکلی بھارتی کسانوں کے حق میں ہے یا اس فیصلے کے بعد بھارتی سپریم کورٹ نے ماضی کے طرح ایک مرتبہ پھر بی جے پی گورنمنٹ کو ٹائم لے کر دے دیا ہے؟ جی یقیناً دیکھیے، یہ بی جے پی گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی ریلیف پرووائڈ کیا انڈین سپریم نے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈین سپریم کورٹ موجودہ جو فیشسٹ حکومت ہے ہندوؤں کی ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتی ہے جب تک ان کی رضا شامل نہ ہو. ہم نے بابری مسجد میں دیکھا ہے کہ اب تمام تر ریسرچ سامنے آ گئی کہ وہ کبھی جنم بھومی تھی ہی نہیں رام کی، اور اس کے نیچے تو ریت تھی اور پانی بہتا تھا، اور یہ اب اس کو بھی انہوں نے ڈیسیجن کو درست قرار دے دیا. تو کبھی بھی سپریم کورٹ ہندو ایکسٹریمسٹ رجیم کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی جب تک ان کی رضا شامل نہ ہو. اب اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جی کہ ایک بہت بڑی سکھ پاپولیشن جو فارمرز ہیں اور کسان ہیں ان کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ تھا. اس کی گونج جو ہے برطانیہ اور کینیڈا میں بھی سنائی دے رہی تھی، اور انہوں نے ایک بہت سخت لوبینگ کی اپنی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اگر اس میں سکھ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو تقریباً 80,000 کے قریب سکھ انڈین آرمی میں ہے. تو آرمی کے اندر جو سکھوں کی یونٹس ہیں ان کو آپ کیا کریں گے؟ جو پولیس میں سکھ ہیں ان کو کیا کریں گے؟ جو ان کی معیشت اور اکانومی میں سکھوں کا بڑا رول ہے ان کو آپ کیسے کریں گے؟ تو ایک قسم کا بیل آؤٹ پیکج ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے ہندو گورنمنٹ کو. بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، ابھی جو حالات پیدا ہو چکے ہیں بھارت کے اندر، بی جے پی حکومت بری طرح ناکام ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی بھی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. 2019 کے انتخابات سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بی جے پی نے مودی گورنمنٹ کی جو پچھلا ٹینیور تھا اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے پریزنٹ کیا، اور 2019 کے انتخابات کے فوراً بعد پوری دنیا کو نظر آنے لگ گیا کہ کس طرح فیک پروپیگنڈا کیا گیا تھا مودی کو لے کر. اور اب جو آر ایس ایس کی جو ہندو انتہا پسند ہیں اور چند جو باقی بھارت کے اندر انتہا پسند ہیں ان کے علاوہ باقی تو لگ بھگ تمام بھارتی اس چیز کو جان چکے ہیں کہ مودی گورنمنٹ بری طرح فیل ہو چکی ہے. تو اب ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ کا سروائیول ممکن ہے بھارت کے اندر؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور میں خود شعور نہیں رکھتا زیادہ ہندوستان کی انٹرنل پالیٹکس اور پارٹیوں کی سٹینڈنگ کا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہندو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کو لانے کے بعد، کیونکہ ان کے اندر جو ڈائیورسٹی تھی قوموں کی اور مذاہب کی وہ ہم آہنگی سے رہ رہے تھے. سیکولرزم ان کو اچھا سرو کر رہی تھی، جمہوریت ان کو اچھا سرو کر رہی تھی. جب یہ دونوں چیزیں سیبوٹاج ہو گئیں تو انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیجن لینے شروع کر دیے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آ گئے، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو بالائے طاق رکھ کے کشمیر کا ڈیسیجن دے دیا، پھر جو کسانوں کا یہ بل لے کر وہ سامنے آ گئے تھے. تو اس طرح کے قوانین نے ہندوستان کو انٹرنلی بہت کمزور کیا ہے. تو جو ہندو بھی ہیں پڑھے لکھے اور ایون ہیڈڈ ہندوز، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یہ پالیسیز ہندوستان کو بلا کر تقسیم کر دیں گی اور مزید جو ہے اس میں سے کوئی اور اسٹیٹ جنم لے لے گی. تو اگر انڈین یونٹی کو برقرار رکھنا ہے تو اس حکومت سے نجات حاصل کرنی پڑے گی. لیکن ان کی دونوں ہاؤسز میں اتنی اکثریت ہے کہ کوئی عدم اعتماد تو ان کے خلاف آتا نظر نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے ابھی، اور نہ کوئی اور ایسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر ہو سکتا ہے ہندوستان میں جو اس حکومت کو ریموو کرے.
تو اب ہندوستان کو اپنی اس انتخاب کا، اس ڈیموکریسی کے ذریعے ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کے انتخاب کا جو خمیازہ ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا اس پورے ٹینیور میں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 8 برس جب ان کے 10 ہو جائیں گے تو پھر ان کس حکومت کا انتخاب کرتے ہیں اور کس جگہ پہ ان کی سیاست جاتی ہے، اس سے پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی بھارت کے موجودہ اندرونی حالات کے بعد ایل او سی پر اگر بات کریں تو آپ کے خیال میں ابھی ایل او سی پر بھی بھارت جس طریقے سے کھیل رہا ہے، آپ کے خیال میں بھارت سے مستقبل قریب میں کسی شرارت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی بڑی جرات کریں گے، کیونکہ ان کے اندر بہت بڑی کمزوریاں ہیں. یہ ان کی فوج کا ڈسپلن اتنا کمزور ہے، ان کا جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ان پر آ نہیں رہا بیکاز آف جو ان کا اس وقت کوآپریشن چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ، چائنا کے اگینسٹ جو اعلی کار بن رہی ہے ہندو حکومت، اس وجہ سے ان پر کوئی ڈپلومیٹک پریشر خاطر خواہ نہیں آ رہا. لہذا ویک ملٹری ڈسپلن اور انٹرنیشنل پریشر کی ایبسنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی فوج جب چاہتی ہے پاکستان کی طرف گنوں کا منہ کر کے وہ فائر کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے ملٹری آبزرورز کو بھی، یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرورز کو بھی نشانہ بنایا، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے وہ انکریج ہو رہے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ کام وہ کیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان اس طرح کا نقصان اکراس دا لائن آف کنٹرول نہیں کر سکتا مسلم پاپولیشن ہونے کی وجہ سے. تو اس تمام سینیریو کو اگر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان اس طرح کی حرکتوں سے باز آئے گا، تو پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی ری وزٹ کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، جنرل اعجاز زوان صاحب کی اپنے گفتگو سنی، ان کے مطابق بھارت ایسی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ موجودہ حالات کے اندر پاکستان کے شرارت کرے. بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. ملک میں کرونا وائرس کی شدت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس مہلک وبا نے 41 زندگیاں نگل لی ہیں اور 2400 سے زائد مثبت کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہ کس طرف جا رہے ہیں کرونا کے حالات؟ ہم لوگ بیسیکلی کس طرح اب چل رہے ہیں آگے؟ جو ایس او پیز پچھلی بار جب فرسٹ ویو تھی اس میں جن کو فالو کرنا تھا، اب کیا ان کو سیریسلی فالو کیا جا رہا ہے یا عوام نان سیریس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کووڈ کی جو لہر ہے اس میں شدت آ گئی ہے؟ پروگرام کی حصے میں اس پر بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، چینل 7 کا بہت شکریہ، آپ اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جو فرسٹ ویو کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح ایس او پیز کو فالو کیا گیا اور جو سارا سینیریو پورے ملک میں بنا، لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور یہ ساری چیزوں کے بعد ہم نے پوری دنیا میں یہ پیغامات دیے، دنیا میں پذیرائی بھی ہوئی ہماری کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے کووڈ کو کنٹرول کیا ہے. اب یہ سیکنڈ ویو کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک اس کی؟ حیدر صاحب پہلے تو میں آپ کا 1-2 منٹ لوں گا ایک بات کرنے کے لیے کہ دنیا بھر میں کورونا کی جو وبا ہے اور جو یہ بیماری ہے اس کو آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. جی. اب جو اسٹریٹجیز پہلے 6 ماہ میں رہی اور جو اسٹریٹجی اب رہی ان سب کو کمپیئر کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے. جی. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیسز بڑھ رہے تھے، پاکستان میں وینٹیلیٹرز کی کمی تھی، پاکستان میں ہاسپٹلز میں رش تھا، بیڈز کی کمی تھی، تو اس کی ذمہ دار حکومت تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ بھی دینا چاہیے اپنی حکومت کو. اگرچہ مجھے بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ ہمارا حق ہے بطور شہری، بطور ووٹر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ورلڈ وائڈ میپ دیکھیں کورونا کا اور پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیں تو جب یہاں پر کیسز دنیا کی نسبت کم ہیں، جب یہاں پہ وینٹیلیٹرز کی صورتحال وہ نہیں جو امریکہ اور یورپ میں ہے، جب یہاں پہ بیڈز کے معاملے میں اتنا رش نہیں جتنا وہاں پہ ہے، تو پھر ہمیں اس کا کریڈٹ بھی بہرحال حکومت کو دینا چاہیے، اور وہ میں ہمیشہ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ وہ اس کا حق بنتا ہے. اب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ دیکھیں سر، 1 سال ہو گیا دنیا میں جب بھی کچھ بیماری آئے یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے لیے ایک خوف کی علامت ہو تو اس میں سب سے پہلا جو ریئیکشن ہے وہ بہت محتاط ہوتا ہے آدمی. جی وہ پاکستانی ہو، وہ امریکن ہو، وہ یورپین ہو. جی. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ریئیکشن میں فرق پڑ جاتا ہے. آپ اس طرح سے محتاط نہیں رہ جاتے جس طرح سے آپ ایک بندے سے پہلی دفعہ ڈر رہے ہوتے ہیں یا ایک بیماری سے پہلی دفعہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی اس ویو کے ساتھ جب سال گزر گیا ہے تو لوگوں کی نقل و حرکت، لوگوں کا چلنا پھرنا، ماسک کا پہننا، ڈسٹینسنگ کرنا، اس سب میں اب بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں.
وہ تبدیلیاں ہمیں اب پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں. تو ان کو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی دوست انالیسس کرتے ہیں وہ اس کو پہلی ویو کی طرح مت دیکھیں کہ جی اب یہاں پہ لوگ فالو نہیں کر رہے تو ہم لوگ محتاط نہیں رہے یا ہمارے لوگ اب اچھے نہیں ہیں یا انفارچونیٹلی ایک بڑا ٹرینڈ ہے فوری طور پہ ہم پاکستانی قوم کو گالیاں دیتے ہیں. لوگ ہمارے بھی ویسا ہی کر رہے ہیں جیسے ویسٹ میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے نمبرز ویسے ہی ہیں, 2000 کے قریب 2500 کے قریب روزانہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یورپ میں لندن میں آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ہم دنیا سے بہت بہتر ہیں. اب جو نظام میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چل پڑا ہے وہ ہم کسی شخص کو یا حکومت کو یا فرد واحد کو اس کا ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ ایک ورلڈ وائڈ ویو کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے عمل نہیں کریں گے. تھوڑا سا ویکسین کے حوالے سے بتا دیجیے گا, پاکستان کے اندر ویکسین کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کس فیز میں ہے اور کب تک آپ کے خیال میں جو آپ یو ایچ ایس کی جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی کور ٹیم ہے آپ اس کا بھی حصہ ہیں, تو کب تک آپ کے خیال میں پاکستان میں ویکسین بنا لی جائے گی یا پاکستان میں کب تک مہیا کر دی جائے گی, عام لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے اویلیبل ہوگی؟ اور دوسری چیز جو ٹرائل فیز کے اندر لوگوں کو ویکسین لگائی گئی اس کے کیا ریزلٹس سامنے آئے ہیں؟ اچھا سر, میں اس ٹیم کا حصہ تو نہیں ہوں لیکن میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں. پہلے دن سے جب یہ کورونا کا معاملہ تھا تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بہت کام کیا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب, ان لوگوں نے بہت کام کیا. اچھا, جو ویکسین اس وقت دنیا میں دستیاب ہے ابھی انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو ویکسین ہے وہ ابھی انڈر ٹرائل ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جو ویکسین ابھی جو وہ لگا رہے ہیں لوگوں کو وہ ٹرائل کی ویکسین ہے. ٹھیک ہے. وہ کنفرم ویکسین جو فائزر کی ویکسین یو کے میں لگ رہی ہے یا امریکہ میں جو لوگوں کو دستیاب ہے, ایک اور دوسری ایک ویکسین بھی ہے, وہ ویکسین ابھی ہمارے پاس نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے پچھلے دنوں یہ اشتہار بھی دیکھا ہے اور میرا خیال ہے ویب سائٹ پہ بھی وہ دستیاب ہے کہ وہ ویکسین ہماری مارچ تک شاید آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا, چلیں مارچ تک ویکسین آ جائے گی. اس میں سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو انہوں نے, ہاں جی, اور ڈاکٹرز کو لگایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ کووڈ کی فرسٹ ویو کے بعد یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کورونا کا شکار ہو کر ٹھیک ہو چکے ہیں, اور پاکستان کے اندر کووڈ کیسز کم ہونے کی ایک وجہ ہمارے امیون سسٹم کی بہتری بتائی جا رہی تھی. تو جو لوگ فرسٹ ویو میں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کورونا کا شکار ہو کر ٹھیک ہو چکے ہیں, یقینی طور پر اب ان کا امیون سسٹم اتنا بہتر نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا. تو اب یہ دوسری ویو جس کو بہت ڈینجرس ویو بھی کہا جا رہا ہے, اس کے اندر لوگوں کو اپنے امیون سسٹم کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے شارٹلی ذرا یہ بتائیے گا. سر, امیون سسٹم کی بہتری کے لیے تو چیزیں تو وہی ہیں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں, وہ پہلی ویو ہو یا دوسری ویو ہو یا کوئی بھی بیماری ہو. ٹھیک ہے. آپ کی اچھی ڈائٹ ہے, آپ کی اچھی نیند ہے, آپ کا پرسکون رہنا ہے, آپ کا کسی بیماری سے ڈرنا نہیں ہے, اور چند سائنٹیفک جو احتیاطی تدابیر ہیں, ماسک پہنا, سوشل ڈسٹینس کو فالو کرنا, یہ سب سے اہم چیزیں ہیں. لیکن جو امیون سسٹم, جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں یا جو پہلے متاثر ہو چکے تھے اور ہمارا امیون سسٹم تھا, تو اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے. ہمارے ہاں کیسز کم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے. وہ ڈر کے ٹیسٹ نہیں کرواتے یا وہ یہ ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کورونا کا ٹیگ نہ لگ جائے, اور چونکہ عام علامات وہ نزلہ زکام بخار ہی ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو گزار دیتے ہیں, اور وہ لوگ اب اس سے ٹیسٹ کروانا جو ہے نا وہ ضروری نہیں سمجھتے, زیادہ وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتے. اس لیے بہت زیادہ امیون سسٹم کی طرف بھی نہیں بھاگنا چاہیے. ہاں, بنیادی سائنٹیفک احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں بچائے. باقی ایک نظام ہے, دنیا میں ایک بیماری ہے, ہمیں اب اس سے لڑنا ہے. بہادری کے ساتھ جتنا لڑیں گے اتنا آپ کا امیون سسٹم بہتر رہے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عبدالباسط صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, کورونا کی دوسری ویو اتنی ہی خطرناک ہے, تو آپ سب لوگوں کو چاہیے, ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اتنی ہی احتیاط برتیں تاکہ اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں خود کو. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.